₹246 फी लीटर पेट्रोल सारिफ के लिए ₹458 का क्यों? कि अगर ये टैक्स ना लगें, ये इसका मुनाफा उसका मुनाफा ना लगाएं, ये इसकी लेवी ये उसकी लेवी ये ना लें, तो ₹246 पे लीटर मिल सकता है। एक प्रोजेक्ट लाए कि 30,000 लोगों को ले जाएंगे भाई ओवरसीज, उनको नौकरियां दिलवाएंगे, उनको हम फंड करेंगे। कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? वो एक प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हम उसे कहते हैं, बुरी तरह नाकाम होके वो एक एमडी हटा दिया गया, दूसरा ले आए। अभी कह रहे हैं खुद आप करके आओ, ओपन आप ले आओ, टिकट वीजा हम आपको 7 लाख इसका देंगे, 12 लाख यूरोपीय ममालिक का देंगे। तो भाई ये फिर बीट टेफ्टा का क्या काम है? जिस तरह कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत भी डिक्टेटर से बेहतर है, इसी तरीके से बदतरीन डीसीबी अच्छे से अच्छे आपके जो ये चहीते गए हुए हैं ना एसपी साहिबान, इनसे बेहतर है। कि अमेरिका और ईरान की जंग पे इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि कितना खर्चा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जंग के इब्तदाई 6 दिनों में होने वाला अमेरिकी खर्चा 775 खरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। 775 खरब। अब कह रहे हैं कि अब ये जंग यौमिया 107 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद पड़ रही है। मतलब एक दिन में 1 खरब से ज्यादा, 1 खरब 7 अरब रुपए में ये पड़ रही है अमेरिका को। अच्छा, जहां इनकी नहीं बनती थी वो दुनिया के नंबर 1 वेनेजुएला जैसे ममालिक, उसका सदर, उसकी एहलिया रातों को उठाए गए। ये तो इंटरनेशनल बदमाश और इंटरनेशनल दहशतगर्द ट्रम्प जैसे लोग हैं। और ईरान, रशिया, चाइना वो ये चाह रहे हैं कि ये ज़रा अपनी जो फ़ौजें हैं ये ज़मीनी पर उतारे, और ईरान की ये ख्वाहिश है कि ये उतारे, ये जंग ज़रा लंबी हो। बर्बादी तो इन्होंने जो मचानी थी मचाई है। पाकिस्तान ने इस जंग में बहुत कुछ, वो क्या कहते हैं, ये महंगाई या कीमतें बढ़ना, वो चीज़ें एक अलग बात, लेकिन इसमें पाकिस्तान को खारजी महाज पे बड़ी कामयाबी मिली कि वो भाई ईरान और अमेरिका को साथ बिठाने और मुज़ाकरात करने के हवाले से फैसिलिटेट कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। अभी पाकिस्तान पर कुछ मुश्किलातें टेफ्ट की सूरत में हैं कि भाई दुबई अपने पैसे मांग रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जो दिफा है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो पेट्रोल बम, डीज़ल बम जो बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की आवाम पे गिराया गया, इसके क्या क्या असरात हैं और क्या ये बढ़ाना जायज़ था? हुकूमत जो तौजीहात पेश कर रही है। नंबर 2, अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जो मुसल्लत की गई जंग है उसकी क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जब वो कहते हैं ना कि जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते, ईरान वो दिखा रहा है। इसके साथ साथ लोकेशन की क्या अहमियत होती है, वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे, आज की एक स्टोरी है कि ₹246 फी लीटर पेट्रोल सारिफ के लिए ₹458 का क्यों? इस पर आज डिटेल में BBC की स्टोरी भी थी, और जो ये कीमतों का तयन किया हुआ था और जो डिटेल्स दी हुई थी सहाफ़ी तनवीर मलिक साहब ने, वो बताते हैं कि बैनुल अक़वामी कीमत पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत को अगर हम देखें तो ये रुपयों में मिलना चाहिए था, या मिल रहा है ₹245.95 फ़ी लीटर। मतलब जो आलमी कीमतें हैं, अगर आप एक बैरल को देखें और उस हवाले से अगर आप डिसाइड करें
تو وہ مل رہا ہے 245 مطلب 246 روپے آپ لگائیں کہ پر لیٹر قیمت ہونی چاہیے، لیکن وہ 458 روپے تک کیوں گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وہاں سے چیز آتی ہے کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے، اب پر لیٹر جو کسٹم ڈیوٹی لگ رہی ہے 1 لیٹر پیٹرول پہ کتنے روپے لگ رہی ہے؟ 24 روپے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیل اور گیس کے شعبے کے جو ریگولیٹرز ہیں ان کی جو ورکنگ کمیٹی کے مطابق اس میں 25 پیسے فی لیٹر کا ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ بھی لگا ہوا ہے، جس کے بعد پاکستان میں درآمدی قیمت 271 روپے اور 27 پیسے فی لیٹر بنتی ہے۔ مطلب اب یہ پاکستان کی حدود میں آ گیا اور کسٹم کی ڈیوٹی بھی اس پر لگ گئی، یہ پڑ گیا 271 روپے اور 27 پیسے کا۔ پھر آگے کیا ہے کہ پورے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کے لیے اس میں ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن کی مد میں 7 روپے 52 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں یکساں قیمت ہو۔ پھر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کا 1 لیٹر کے پیچھے کتنے روپے ہیں؟ 7.87 روپے پر لیٹر آئل مارکیٹنگ کمپنیاں لے رہی ہیں۔ پھر جو پیٹرول پمپس ہیں وہ 8.64 روپے فی لیٹر کا نفع وہ لے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، پھر یہاں بھی ختم نہیں ہوتی چیزیں۔ پھر حکومت کی جانب سے 2.50 روپے فی لیٹر کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی صارفین سے وصول کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، ہر وقت آنے بھی عوام کو دینا اور عوام سے ہر مد میں پیسہ لینا اور پھر خود کچھ نہ کرنا۔ یہ کلائمیٹ چینج میں حکومت کیا کر رہی ہے بھائی؟ یہاں تو 1 لیٹر پہ اتنا پیسہ لیا جا رہا ہے، اتنے کیے ہوتے تو آج جو ہے نا پورا پاکستان کلائمیٹ کے ایشو فیس نہ کر رہا ہوتا، لیکن خیر پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ تازہ ترین جو نظر ثانی کی گئی پیٹرولیم لیوی وہ 150 روپے لی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کم لی جا رہی ہے، اس کو 160 روپے فی لیٹر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جس کے بعد پیٹرول پمپس پر 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت صارف کے لیے 458 روپے اور 41 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔ آپ مطلب کہ اگر یہ ٹیکس نہ لگیں، یہ اس کا منافع اس کا منافع نہ لگائیں، یہ اس کی لیوی یہ اس کی لیوی یہ نہ لیں تو 246 روپے پہ لیٹر مل سکتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے بھائی، عوام کی جیبیں یہ خالی نہ کریں، ان کو تو سکون نہیں آتا۔ جب پھر کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں تو پھر آپ خود وہ کرو، کہیں ان کی عیاشیوں میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر ہم ڈیزل کی قیمت کی بات کریں تو ڈیزل کی قیمت بین الاقوامی قیمت جو اس کی ہے بن رہی ہے وہ ہے 459 روپے 97 پیسے۔ کسٹم ڈیوٹی اس پر بھی 35.73 روپے لگتی ہے۔ امپورٹ پرائز اگر ہم اس کو دیکھیں مطلب جو پہنچا وہ 496.97 ہے۔ پھر ان لینڈ ایکولائزیشن مارجن وہ 7.37 وہی۔ پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو پروفٹ ہے 7.87 وہی۔ پیٹرول پمپس پروفٹ 8.64۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی اس کی بھی ہے۔ حکومت نے ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 0 کر دی ہے۔ واہ بھائی واہ، اگر وہ بھی لگ جاتی ہے 160 تو ماشاءاللہ یہ پھر اس نے شاید بہت آگے کراس کر جانا تھا۔ تو اس طرح پیٹرول پمپ پر صارفین کے لیے ڈیزل کی قیمت 520 روپے اور 35 پیسے فی لیٹر بنتی ہے۔ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی پاکستانیوں کو تو وہ عزت ملی ہے کہ امریکہ کے جہاز نہیں چھوڑے جا رہے، یورپی یونین کے نہیں چھوڑے جا رہے، لیکن پاکستان کے جھنڈے کو وہ عزت مل گئی ہے جس کا یہ حقدار تھا۔ پاکستان کے جھنڈے کو وہ وقت مل رہی ہے جس کے جو ہے نا یہاں گیت گائے جا رہے تھے۔ تو پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے تو آبنائے ہرمز میں سے جو ہے نا وہ جہاز نکل آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟
جب اتنا کچھ ہے تو پھر کیوں بڑھائی ہے اتنی قیمتیں؟ اور پھر ہمارے ماشاء اللہ شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے اس کو، وہ واقعی وہ ہے، جس دن قیمت نہیں بڑھانی ہوتی تھی خود آ جاتے تھے. اب جب قیمتیں بڑھائیں تو وہ وزیر خزانہ صاحب کو، اورنگزیب صاحب کو آگے کر دیا. پھر ایک سو کالڈ ریلیف پیکج بھی دیے ہوئے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا ان کرائٹیریے پہ کوئی پورا اترے گا، اور کوئی ان کے چہیتوں کے علاوہ کوئی بینیفٹ وہ دیں گے. صحیح وہ ریلیف پیکج، لیکن اس کو اس انداز میں دیں گے کہ ان کے خاص لوگ ہی مستفید ہوں. اور کہہ رہے تھے کہ جب یہ لاک ڈاؤن بنا دیا گیا، یہ کر دیا گیا، تو اسکول بند کر دیے گئے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں پٹرول ڈیزل ہوتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس مہینے، مارچ کے مہینے میں تو فروری اور جنوری سے بھی زیادہ استعمال ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، کوئی ڈمپ کیا گیا، ذخیرہ اندوزی کی گئی، کیا وجوہات ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے بھائی، یہ پٹرول ڈیزل، یہ پمپ، یہ کن لوگوں کے ہیں؟ یہ کن غریب لوگوں کے ہیں؟ کن غریبوں کے تھرو چل رہے ہیں؟ یہ غریبوں کے تھرو رہے ہیں، لیکن ان کے مالک تو غریب نہیں ہے نا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آفت ہو اس میں ہمارے حکمران لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو ایسا تو پھر ہو نہیں سکتا. قیمتیں ضرور بڑھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالمی لیول پہ بڑھی ہیں، لیکن اتنی نہیں بڑھی جتنی انہوں نے بڑھا دی ہیں. اور کل جب یہ بڑھائیں تو مریم اورنگزیب صاحبہ، باقی تو وزیر اعظم کو داد دے رہے تھے کہ انہوں نے مہینہ نہیں بڑھنے دی، کنٹرول کیا، اتنے اربوں کا عوام کو ریلیف دیا. تو خیر، اس عوام کو آپ کیا ریلیف دو گے؟ یہ عوام شاید اس کی حقدار نہیں ہے، یا پھر یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں، کوئی احتجاج کر سکتے ہیں. وہ نصرت جاوید صاحب کا کل ایک ٹویٹ تھا، یا غالباً کہ کہیں جو فیصلہ ساز ہے ان کے ساتھ کوئی ان کی بات ہوئی یا بیٹھنا تھا وغیرہ. تو یہ جب پٹرول بمپ گرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ سوشل میڈیا پہ آوازیں اٹھائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو یہی ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے لوگ جتنا بھی یہ بڑھائیں کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ایشوز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بہت سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، لیکن کم سے کم اعتماد میں لیا جائے، لوگوں کو کنونس کیا جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ بس راتوں رات آپ اتنا بڑھا دیں. اور پتہ ہے کتنا بڑھا ہے یہ جو انہوں نے اضافہ کیا؟ یہ انہوں نے 70% اضافہ کیا ہے اس جنگ کے بعد پٹرول میں، اور ڈیزل میں 87% اضافہ کیا. مطلب 4 مارچ کو جو انہوں نے کیا تھا اضافہ 55 روپے ڈیزل میں، 55 پٹرول میں، اب پھر ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا انہوں نے دوبارہ اضافہ کیا. کتنا اضافہ کیا؟ 137 روپے پٹرول میں کیا، 184 روپے ڈیزل میں کیا. تو یوں 77% اضافہ ہو گیا پٹرول میں، اور ڈیزل میں 87%. تو 458 پہ پٹرول چلا گیا اور 520 میں ڈیزل چلا گیا. اور ان چیزوں کی قیمتیں صرف یہاں تک تو نہیں ہے نا. بات یہ ہوتا کہ یار پٹرول ڈیزل، لوگ کہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یا وہ ہے وہ ہے. تو اس وقت جب سکول بند بھی کیے گئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہے وہ ہے. تو آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ بہت زیادہ یوز تو ہوتا ہے، مطلب سکول میں لے کے آنا، لے کے جانا، کیا وہ کیا ہے، رہ گئی ہوگی والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کو سکول سے لے آئیں، لے جائیں اس مہنگائی کے دور میں. اور پھر چیز اس کا یہاں تک تو نہیں ہے نا. پھر آئل، باقی اس میں اشیاء خوردنوش میں، مطلب یہ چیز ہو گئی سیمنٹ کی بوری یکدم اتنے 100 اضافہ کر دیا گیا. ہر چیز میں کرایوں میں کتنا اضافہ کر دیا گیا. اب ایک بندہ جو گاڑی نہیں چلاتا، بائک نہیں چلاتا، وہ کم سے کم ٹرانسپورٹ تو یوز کرتا ہے نا گھر جانے کے لیے، یا دوسرے اس میں جب اس نے جانا ہوتا ہے کام کر کے بھی، کوئی ورکر ہو، تو وہ ہزاروں میں تو ان کا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ چیز جب یہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز بڑھتی ہے. اس ملک میں بس بدقسمتی یہ ہے کہ چیز
کوئی چیز بڑھ جائے گھٹتی نہیں ہے لیکن بڑھتی وہ پھر ہے. اور ان لوگوں کو, بڑے لوگوں کو یہ چیز پتہ تھی, اسپیشلی یہ پیٹرول پمپ والوں کو کہ قیمتیں بڑھنی ہیں, تو انہوں نے ڈمپ کیا, انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی اور قیمتیں یہاں تک گئی. ورنہ کچھ شاید اضافی وہ ہوتا, کچھ چلا پاتے, لیکن صورتحال یہاں تک بھی نہیں دکھ رہی کہ چلو یہاں تک ہو گزارا کر لیں, یا کم سے کم وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ٹرانسپورٹ فری ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن کتنی ان کی صلاحیت ہے. اور 100 چیزیں ہیں, عوامی ٹرانسپورٹ اتنی بہتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسلام آباد کی حد تک وہ بہتر ہو, لاہور کی حد تک بہتر ہو, باقی کتنے شہروں میں بہتر ہے, اور باقی صوبوں میں کیا صورتحال ہے. کوئٹہ میں تو آئی ہی ابھی ہے. یہاں پہ ایک سلسلہ چلا ہوا تھا ایرانی پیٹرول ڈیزل کا, بھی ہے, لیکن وہ بہت ہی کم لیول پہ چلا گیا ہے. اس کو یہ غیر روایتی شاید تجارت اس انداز میں نہ ہو جس طریقے سے باقی وہ ہوتا ہے. بارڈرز, اضلاع, ان لوگوں کے اشیاء خوردنوش کا بھی آج تک ڈپینڈنسی بارڈر دوسرے ان پر ہے. لیکن بھائی چاغی بارڈر, ادھر سے تربت والے, گوادر والے, ادھر سے چمن بارڈر, ہر ایک کو متاثر کیا. اب اگر یہ چیزیں ہوتی تو لے لیتے یہاں سے حکومت. اب روس سے لے رہا ہے انڈیا, لیکن ہم ایران سے نہیں لے سکتے بڑے لیول پہ. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے چوری چھپے سب کچھ وہ کر رہے ہیں, اس پر بھی اتنی پابندیاں. ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سرفراز بگٹی صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کو تو بس بڑے عہدے ملے, انہوں نے یہی کہا کہ بلوچستان والوں کو کیسے بے روزگار کریں, بلوچستان والوں کی زندگی کیسے تنگ کریں, بلوچستان والوں کو جو تھوڑا بہت بینیفٹ مل رہا ہے اس کو کیسے کم کریں. بھائی یہ بارڈر سے بڑی وہ ہو رہی ہے, یہ چیز آ رہی ہے. او بھائی آپ اس کو ریگولرائز کریں, آپ اس پر ٹیکس لگائیں, لیکن یہ تو نہیں ہے بند ہی کر دے. پھر دہشت گردی نہیں بڑھے گی, کیا ہوگا. آج کیسی حکومت چل رہی ہے بلوچستان میں, سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی حکومت کہاں ہے. دہشت گردی کہاں کا سرج آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا ہے. کیا حکومت اور عوام میں تعلق ہے. وہ ایک پروجیکٹ لائے کہ 30,000 لوگوں کو لے جائیں گے بھائی اوورسیز, ان کو نوکریاں دلوائیں گے, ان کو ہم فنڈ کریں گے. کہاں گیا وہ پروجیکٹ؟ وہ ایک پروجیکٹ, فلیگ شپ پروجیکٹ ہم اسے کہتے ہیں, بری طرح ناکام ہو کے وہ ایک ایم ڈی ہٹا دیا گیا, دوسرا لے آئے. ابھی کہہ رہے ہیں خود آپ کر کے آؤ, اوپن آپ لے آؤ, ٹکٹ ویزا ہم آپ کو 7 لاکھ اس کا دیں گے, 12 لاکھ یورپی ممالک کا دیں گے. تو بھائی یہ پھر بی ٹیفٹا کا کیا کام ہے؟ پچھلے جو گئے ہیں سعودی یا باقی کنٹریز میں چند لوگ, اس میں سے کتنے سکل والے تھے, اور سکل والوں کو کیا ان کے مطابق جابز دی گئی؟ نہیں ہے بھائی. ایک کہتے ہیں نا کہ کچھ ہے نہیں, جو پیسہ دیا گیا ہے وہ بھی ان کو یوٹیلائزیشن کرنا نہیں آ رہا کہ ہم کیسے اس کا بہتر استعمال کریں. لیکن باتیں ان سے آپ کروا لو, چہیتوں کو 2 چارج دلوا دو, کوئی نہیں پوچھ سکتا. پھر پرائیویٹ محفلوں میں بہت بے بس نظر آتے ہیں, پھر مقتدرہ نے ان پہ بڑا ہاتھ رکھا ہوتا ہے, اور جہاں ان کی کوئی چوری پکڑنے والے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پھر بے بس وہ کر دیتے ہیں, راتوں رات لوگوں کو نکال دیتے ہیں. راتوں رات لوگوں کو جن کی خدمات ہوتی ہیں ان کو برخاست کیا جاتا ہے. یہ ہے صوبے کی موجودہ گورننس. کبوتر بازوں سے مشاورتیں ہوتی ہیں, معاون ہوتے ہیں, اور وہ پالیسیاں بنتی ہیں. یہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یار کم سے کم بلوچستان میں تو لوگوں کو کچھ ریلیف مل رہا ہوتا. پہلے کہا بھائی یہ لیویز اچھی نہیں ہے, یہ دہشت گردی روک نہیں پا رہے ہیں, پولیس ضم کر دیا. کیا ہوا؟ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بدترین جمہوریت بھی ڈکٹیٹر سے بہتر ہے, اسی طریقے سے بدترین ڈی سی بھی اچھے سے اچھے آپ کے جو یہ چہیتے گئے ہوئے ہیں نا ایس پی صاحبان, ان سے بہتر ہے. پہلے کہتے تھے ہاں کہ یہ پولیس لیوی صرف چینوں کی کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی سی کمائی
کیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک تھے، لیکن بھائی وہ اس حد تک تو نہیں گرتے تھے. پولیس والوں کو آپ کچھ بھی کرا لو، کہاں ہیں وہ قانون، وہ اصول؟ ڈی سی کا یہ تو نہیں تھا کہ پیسوں کے لیے کسی کو اٹھوا لو. ایک پولیس کی ڈپین ہی نہ ہو، پولیس پہنچی ہوئی ہے بھائی. یہ فیس تم لوگوں نے ایس پیوں نے کیے ہوئے ہیں، یہ تم ڈی آئی جی، یہ تم ایس پی بنے ہوئے ہو. افسوس ہوتا ہے مجھے، اور یہ چیزیں میں خود فیس کی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں. سنی سنائی باتیں. پہلے چیک پوسٹیں بنی ہوتی تھیں 2-3 ڈسٹرکٹ میں، یا 4 کر لو 5 کر لو. ابھی الحمدللہ پولیس کے آنے کے بعد اضافہ بھی ہو گیا ہے. پہلے 1500 ہوتا تھا، اب 3000 ہو گیا. یہ تو حالت ہے. بہرحال جنگ کے بہت نقصانات ہوتے ہیں، یاد رکھو. ابھی اگر ہم بات کریں کہ امریکہ اور ایران کی جنگ پہ انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے کہ کتنا خرچ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے ابتدائی 6 دنوں میں ہونے والا امریکی خرچہ 775 کھرب پاکستانی روپے کے برابر تھا. 775 کھرب. اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جنگ یومیہ 107 ارب پاکستانی روپے سے زائد پڑ رہی ہے. مطلب ایک دن میں 1 کھرب سے زیادہ، 1 کھرب 7 ارب روپے میں یہ پڑ رہی ہے امریکہ کو. چلو امریکہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل بدماش ہے، تو وہ تو کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لے گا. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی وہ کہہ رہا تھا نقصان ہوا ہے، تو یہ جو گلف کنٹریز ہیں، یہ جو خلیجی ممالک ہیں، ان سے ہی اس نے نکالنا ہے. آپ اس کی ڈومیننسی یہ دیکھو کہ آپ جب یہ پٹرول ڈیزل لیتے ہو تو یہ آپ ڈالر میں لیتے ہو. یہ انہوں نے معاہدہ کیا 70s میں، جب تیل وہاں سے نکلا، کہ بھائی ہم پروٹیکشن دیں گے سعودی والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ لہٰذا اس کی جو وہ کریں تجارت، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈالر میں کرنی ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے ہر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تیل تو یوز ہونا ہے، ہر ملک کی ضرورت ہے. تو ان کی ڈومیننسی تو آ گئی، تو ڈالر کی ہیجمنی ایسے ہی بنا دی گئی. پھر باقی بھی جو ممالک سے نکلتا گیا وہ بھی اسی چیز پر وہ کرتے گئے. اچھا جہاں ان کی نہیں بنتی تھی، وہ دنیا کے نمبر 1 وینزویلا جیسے ممالک، اس کا صدر، اس کی اہلیہ راتوں کو اٹھائے گئے. یہ تو انٹرنیشنل بدماش اور انٹرنیشنل دہشت گرد ٹرمپ جیسے لوگ ہیں. لیکن دنیا کہاں. آج امریکہ کے ہی ایک صحافی نے ایک کالم لکھا ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ نے بین الاقوامی نظام کے تمام اصولوں کو پسے پش ڈال دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا قانونی برق ہے، کہ مطلب طاقت آپ کے پاس ہے، آپ کچھ بھی کرو، جو ظلم بھی کرو وہ جائز ہے. اب جنگ ایران پر پہلے انہوں نے کچھ عرصہ قبل کی اور کہا کہ اب وہ نہیں، وہ ان کی جو استطاعت تھی ہم نے ان کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب کچھ مہینوں بعد دوبارہ ٹیک کر دیا، اور پھر جب ان کو ٹیبل ٹاک پہ لائے، ان سے مذاکرات یہ کر رہے تھے، تب ان پر انہوں نے اٹیک کیا. کتنے دوغلے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر ایک بڑی وہ ہے کہ اور ان کا جو سربراہ تھا آیت اللہ علی خامنائی، وہ مار دیا. ابھی ان کا جو فرزند ہے اس کو انہوں نے بنا دیا ہے سپریم لیڈر. لیکن جب آپ ان کے سربراہ کو مار دیں گے، پھر آپ کس منہ سے مذاکرات کریں گے، اور پھر کن سے کریں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ایسے ختم ہوگی؟ ابھی کل جو ٹرمپ نے تقریر کی ہے وہ بڑے ہی الجھے ہوئے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں. اس کو جیتنا ان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوگا. اور ایران، رشیا، چائنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ذرا اپنی جو فوجیں ہیں یہ زمینی پر اتارے، اور ایران کی یہ خواہش ہے کہ یہ اتارے، یہ جنگ ذرا لمبی ہو. بربادی تو انہوں نے جو مچانی تھی مچائی ہے. ابھی جب جنگ ختم ہوگی تو پتہ چلے گا نا کتنا نقصان ہوا ہے. ابھی تک تو صورتحال اس طرح واضح نہیں ہے، لیکن انہوں نے کم سے کم بھی 20 سال ایران کو پیچھے بھی دھکیلا ہے. اور دوسرا بھی جو ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں لعن طعن ہو رہی ہے،
اس کا وہ سیاسی سٹیک جو ہیں تو بہت کمزور ہو گئے ہیں. اب دیکھو مڈ ٹرم الیکشن میں اس کا بہت مشکل ہے، لیکن ابھی آپ دیکھو آج بھی اس نے اپنے 3-4 فوجی جو ہے نا ان کو نکال دیا، بڑے بڑے جرنیلوں کو نکال دیا. ابھی ان کے جو سیکریٹری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی درجن بھر انہوں نے بڑے جرنیل نکال دیے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے جرنیل ہوں جو ٹرمپ کے ویژن کے مطابق کام کریں. مطلب اس ذہنی بیمار پاگل شخص کے کیا ویژن ہے، اس کو ایسے ہی ذہنی بیمار آدمی چاہیے، ایسی ہی اس کو فوج چاہیے اور وہ کرتا پھرے. یہ تو حالت ہے. مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سویلائزڈ لوگ ہیں، یہ سویلائزڈ نیشن ہے، اور یہ کچھ ہو رہا ہے. مفت میں ایک ملک کو وہ کر دینا، اور یہاں تک چلو کہتے ہیں کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلیں گے. یہ ٹرمپ کے وہ ہیں. اب یہ جنگی دھمکی نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے. یہاں پہ اقوام متحدہ باقی کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی فرانس نے یا برٹن نے اس کو اس طرح ساتھ نہیں دیا اور تانے دے رہا تھا پھر ٹرمپ ان کو. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے دکھا دیا ہے کہ کسی بھی غیر متوازن جنگ میں، مطلب توازن تو نہیں ہے، کہاں امریکہ کہاں اسرائیل کہاں ایران، اور پھر اسرائیل اور امریکہ ساتھ مل کے ایران سے لڑیں تو پھر آپ اندازہ لگا لو. کسی بھی غیر متوازن جنگ میں کمزور ممالک بھی طاقتور ممالک سے لڑ سکتی ہیں، اور ایک جڑے ہوئے عالمی نظام میں آبنائے ہرمز ایک بے حد طاقتور ہتھیار ہے. آبنائے ہرمز کو بند کر کے ایران وہ کھیل کھیل رہا ہے. آج تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے فرانس کو بھی اجازت دے دی کہ اس کا بھی جہاز جو ہے نا جانے دیا، تو وہ بھی اپنی ڈپلومیسی بڑے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. ابھی جو وہ تجارت کر رہے ہیں وہ یوان میں، چائنا کی کرنسی میں کر رہے ہیں. اس کی کرنسی ایران کی بھی تھوڑی بہتر ہو رہی ہے، اس چیز کا وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور ایران بھی یہ کوشش کرے گا کہ اس جنگ کو اگر وہ روکے گا یا ختم کرے گا، کیونکہ ٹرمپ تو بہت بری طرح پھنس گیا ہے، تو ایسے وہ کیا کہتے ہیں نقطے پہ وہ چھوڑے گا کہ جہاں پہ مزید اس کے لیے مسئلے نہ ہوں. جو پچھلی اس کا تو مطالبہ یہ بھی ہے نا کہ میری ریکوری کرو جو میرا نقصان کیا ہے، تو وہ بہت آگے کا بھی سوچ رہے ہیں، ٹائم بھی مل گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ آرڈر بھی چینج ہو جائے گا اگر یہ جنگ مذاکرات ہوتے ہیں. خدا کرے جنگ جتنی جلدی ختم ہو اتنا بہتر ہے، مزید انسانی جانوں یا اس کا نقصان نہ ہو. لیکن آپ یہ دیکھو کہ کہیں بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اس کے اثرات پوری دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ابھی آج ورلڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو ہے اس کا ایک رپورٹ تھی کہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کوئی، اور بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ خریدنے جائیں اس کی قیمت آپ دیکھیں تو ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہے. جنگ شروع کرنا شاید ایزی ہے، اسے ختم کرنا بہت مشکل ہے. اور یاد رکھو آپ جتنے بھی طاقتور ہوتے ہو، جب آپ جنگ میں جاتے ہو تو پھر آپ بھی اتنے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے پاکستان نے اس جنگ میں بہت کچھ وہ کیا کہتے ہیں، یہ مہنگائی یا قیمتیں بڑھنا وہ چیزیں ایک الگ بات، لیکن اس میں پاکستان کو خارجی محاذ پہ بڑی کامیابی ملی کہ وہ بھائی ایران اور امریکہ کو ساتھ بٹھانے اور مذاکرات کرنے کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی پاکستان پر کچھ مشکلاتیں ڈیپٹ کی صورت میں ہیں کہ بھائی دبئی اپنے پیسے مانگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن فی الحال چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ جو دفاع ہے وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور پاکستان بھی جس طرح ایران وہ کر رہا ہے، پاکستان بھی ایسے حالات سے فائدہ اٹھا کے اپنی اکانومی کچھ بہتر کرے، اپنے کچھ قرضوں کی معافی تلافی کچھ آگے پیچھے کرے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو تو ادھر سے بک ہو، نہ کہ مزید کسے جاؤ. اور ریاست کے جو حکمران ہیں شاید ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن پستی عوام ہے، اور یہ عوام بے شک چپ ہے، خاموش ہے،
اپوزیشن تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو ہے بولنے والے کچھ تھے وہ تو جیل میں پڑے ہیں. لیکن یہ بھی بڑی خطرے والی بات ہے کہ لوگ چپ ہیں. خدا نخواستہ جب بولتے ہیں ایک فرسٹریشن نکلتی ہے، لیکن اگر یہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور ان کو کوئی لیڈ کرنے والا بھی نہ ہوا تو اس کے بھی بڑے بھیانکر نتائج ہو سکتے ہیں. اس لیے پالیسی ایسی بنائی جائے کہ پہلے سے پسی ہوئی عوام، لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو چکی ہے، بہت کم ہو چکی ہے. لوگ بہت برے حالت سے گزر رہے ہیں. ان حالات میں مزید چیزوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھانا اور تکالیف دینا، یہ یقیناً بڑے مسئلے وہ کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. جو اعلیٰ مائنڈ ہیں حکومت کے، اپوزیشن کے، کوئی آپس میں وہ نہ کریں. ہر حوالے سے قیمتوں کا تعین، کسی حوالے سے اور طریقے سے کچھ وہ مل سکتا ہوا ریلیف تو وہ دیں، اس سے پہلے کہ لوگ مزید متاثر ہوں یا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کو کچھ نہ ہو. تو اس حوالے سے حکومت کا ہی یہ فرض ہے، کیونکہ حکومت کو تو فرق نہیں پڑنا، جو بھی ہو وہ تو ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی عیاشی ختم نہیں ہونی. لیکن ابھی آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت آ گیا ہے، اتنے آپ ایکسپیرینس لوگ کو، جب تک مرتے نہیں ہو تب تک حکمران ہوتے ہو، وزیر ہوتے ہو، وزیر اعلیٰ ہوتے ہو، وزیر اعظم ہوتے ہو، اور ابھی تک اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ ریلیف کیسے لینا ہے، ریلیف کیسے دینا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ریزائن کر دو کہ بھائی ہم ناکام ہو چکے ہیں. اب کوئی نئی قیادت آتی ہے، سنبھالے، لوگوں کے مسئلے حل کرے، لوگوں کو اس غربت کے جو جنگل ہے اس سے نکالے. غربت کی جو لکیر سے لوگ بالکل نیچے جا چکے ہیں ان کو تھوڑا معقول پر لائے. ادروائز ایسے ہی چلتا رہا کہ بس ادھر سے کچھ ہو رہا ہے، ہم نے قیمتیں بڑھا کے ہی واحد حل سمجھا ہوا ہے، تو یہ کوئی بہتر طریقے، اس طریقے سے تو کوئی بھی کسی کو بھی بٹھاؤ، وہ بالکل اندھا، ان پڑھ، نالائق شخص بھی ہوگا، اس کو بھی بٹھاؤ، یہ تو پھر وہ ہے حکومت. اس کے ادارے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہے ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو ریلیف دے رہے ہیں. اور عوام بھی دیکھے، عوام بھی مجبور کرے. مضبوط اپوزیشن ہی اچھی حکومت کرا سکتی ہے. جب اپوزیشن نہیں ہے تو پھر، اور عوام بھی بس چپ ہے، تو پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.